नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दर्स गज़ाली का एक बहुत अहम मौजू है और मैं कहूँगा कि ये शायद सबसे अहम मौजू यही हो कि इसके बाद अभी 3 जिल्दें बाकी हैं और ये अभी पहली जिल्द भी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख़्याल में ये अहम तरीन मौजू है और अहम तरीन मौजू रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जिस अजीम हस्ती के साथ है, उस अजीम हस्ती की हम ख़ाके पा के बराबर भी नहीं हो सकते, और वो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाल ही में एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, एक आशिक़ रसूल की वफ़ात हुई। हम मौलाना साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं कि वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए और उसकी खातिर पूरी दुनिया से टक्कर ले ली, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ अदना सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, सबसे पहले तो कुरान शरीफ में आता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन पैगंबरों पर। ऐ ईमान वालो, यहाँ पे कुछ किताबत की गलती लग रही है, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अलन नबी, तो पैगंबरों का लफ्ज़ शायद इस तर्जुमे में गलत होगा और सहवे किताबत हो गई होगी। तो बहरहाल इसमें है कि, तो तर्जुमा दोबारा पढ़ता हूँ कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो, यानी दुरूद भी और सलाम भी। दुरूद का मतलब है रहमतें और सलाम का मतलब है सलामती। इस सिलसिले में रिवायात ये हैं। अब हम अहादीस की बात करते हैं। पहली रिवायत ये है कि जो निसाई और इब्न हबान और इसमें आई, नसाई और इब्न हबान में असनाद जय्यदा के साथ, तो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ तशरीफ लाए और चेहरा मुबारक पर बशारत का नूर था। आगे इरशाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि आपकी उम्मत में से जो शख्स आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े, मैं उसके लिए 10 मर्तबा रहमत की दुआ करूं,
اور جو شخص آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے اس کے لیے میں 10 بار سلامتی کی دعا کروں. اب دیکھیے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے آیت میں آیا تھا اور اب حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو، سلام بھیجو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ہی رحمتوں میں ہیں، آپ تو ہیں ہی رحمت للعالمین. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سلامتی میں ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی محبت کا اظہار کرو اور اپنے لیے رحمتیں مانگو ان کے وسیلے سے، اور اپنے لیے سلامتی مانگو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے وسیلے سے. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو آپ ہی کو 10 مرتبہ رحمتیں ملیں گی اور آپ ہی پر سلامتی نازل کی جائے گی، یعنی ہماری اپنی ذات پر. تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے. اور یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درجات ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم اذان میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ درجۃ الرفیع، آپ کو بلند درجہ عطا فرما. اس کا بھی ذکر آئے گا. پھر اس کے بعد جو روایت ہے وہ اسناد ضعیف کے ساتھ ہے. پہلے تو اسناد جید تھی، اب جو روایت ہے وہ اسناد ضعیف کے ساتھ ہے کہ من صلی علیہ صلت علیہ الملائکۃ ما صلی، کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے. اب یہ بندے پر موقوف ہے کہ زیادہ درود پڑھے یا کم پڑھے. اب اس سلسلے میں آپ سے میں کچھ گزارشات کر دیتا ہوں کہ جن دو بزرگوں کا ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا یا جن سے مجھے نسبت حاصل رہی اور ہے، تو کچھ کا خیال تھا کہ درود شریف گن کر پڑھا جائے، اور کچھ کا خیال ہے کہ درود شریف ان گنت پڑھا جائے. اور ان دونوں خیالات میں تطبیق میں کیسے پیدا کروں گا؟ جو کہتے ہیں کہ گن کر پڑھو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں 1000 مرتبہ تو پڑھو، جو کہ ہم سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا ایسا، لیکن کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کم از کم یہ گننے کا فائدہ ہے. اور جو شخص جو صاحب کہتے ہیں کہ ان گنت پڑھو، ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان گنت بھی وہ ہزاروں میں جائے گا، آپ کو گننے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ ہزاروں میں ہو، تو پھر آپ کو گننے کی بھی ضرورت نہیں. ان گنت پڑھیے، بے شمار پڑھیے، یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ شمار کر کے نہیں پڑھ رہے، یا اگر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 10 دفعہ پڑھ کے تھک گئے یا 50 دفعہ یا 100 دفعہ. کم از کم 1000 سے تو اوپر جائیں. پھر اس کے بعد آپ نہ گنیں، بالکل نہ گنیں، لیکن آپ کی گنتی کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. کم از کم 313 تو ہو. اس کے بارے میں کہتے ہیں کثرت کے ساتھ. اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر گننا نہ گننا یہ برابر ہے. پھر یہ کہ جو لوگ گنتے ہیں بھی کوئی بہت اسٹرکٹ گنتی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تک ایسی رپورٹس پہنچی ہیں کہ 40,000 دفعہ دن میں لوگوں نے پڑھا. اور یہ ہے کہ مجلس میں بھی پڑھا، اکیلے میں بھی پڑھا. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کوشش تو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں جیسا بنائے جو لوگ 40,000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں درود شریف. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان باوضو رہے اور ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے. اور بہتر یہ ہے
ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ کون سا درود شریف ہوگا؟ کوئی بھی درود شریف ہو۔ سب سے افضل تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر جو ایک درود شریف جس کا میں قائل ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جب کما آ جاتا ہے تو اس میں غیر محدودیت آ جاتی ہے، پھر اس میں بے شمار ہو جاتا ہے۔ جب آ جاتا ہے بعددی تو اس میں کچھ نہ کچھ عدد کی جو ہے وہ مقدار ہوتی ہے، کچھ محدود ہوتا ہے عدد، لیکن جب کما ہوا آ جائے تو پھر کما ہوا اہلہ یا کما تحب و ترضى له، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى له وآلہ وسلم۔ تو اس میں کما کے لفظ میں بہت غیر محدودیت آ جاتی ہے کہ یا اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اہل ہیں اس کے مطابق ان پر درود بھیج دیجیے، اور وہ بے شمار ہوتا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہے اگلی جو حدیث ہے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں عطا ہو تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ اس طرح سے قاسم ابن اسبغ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں، اور وہ ہے کہ من صلی علیہ من یحسب، یہ ہے یحسب امری من البخل ان اذکر عنده فلا یصلی، کہ آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اسی مضمون کی ایک روایت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ملتی ہے، اور نسائی میں آتی ہے، ابن حبان میں اور ترمذی میں آتی ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ فلم یصلی علیہ کہ آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس سے اگلی روایت ہے جو کہ نسائی میں آئی، اور عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ من صلی علیہ من امتی کتب له 10 حسنات ومحیت عنہ 10 سیئات، کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی 10 برائیاں مٹایا دی جائیں گی۔
تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں اور ہماری برائیاں مٹتی جائیں؟ درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ اس سے اگلی روایت ہے کہ جو شخص اذان اور تکبیر سن کر، ایک روایت میں تکبیر کا ذکر بھی ہے اور ایک روایت میں تکبیر کا نہیں ہے، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، تو بخاری میں جو روایت ہے اس میں صرف اذان کا ذکر ہے، اور ابن وہب میں جو روایت ہے اس میں تکبیر کا بھی ذکر ہے۔ جو شخص اذان اور تکبیر سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتی، کہ جو شخص اذان پڑھ کر یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اس دعا میں، اس روایت میں درود شریف بھی ہے، اور دوسری روایتوں میں بھی انڈائریکٹ بالواسطہ درود شریف بنتا ہے، جس طرح ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلہ، اور فضیلت عطا فرما، اور والدرجۃ الرفیعہ، اور ان کے درجات کو بلند فرما، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس میں اگرچہ درود و سلام کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح کا درود شریف ہی ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا۔ اور اس روایت میں تو باقاعدہ صلی علی محمد عبدک و رسولک، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، تو اس میں اذان کی دعا میں باقاعدہ درود شریف کو شامل کیا گیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة، یہ دعا ہے۔ ساتویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ بھی ضعیف حدیث ہے، درود شریف کے ذیل میں آج جتنی بھی حدیث آ رہی ہیں وہ میں بیان کرتا جا رہا ہوں، صحیح ہو یا ضعیف ہو، کیونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ یستغفرون له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جو شخص کسی کتاب کی تحریر میں یا کسی تحریر میں مجھ پر درود پڑھے، فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک کہ میرا نام اس کتاب یا اس تحریر میں رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ خط لکھ رہے ہوں، مضمون لکھ رہے ہوں یا کتاب لکھ رہے ہوں، تو اس کے شروع میں ایک صفحے پہ درود شریف تحریر کر دیں اور پھر کتاب کو چھپوائیں، تاکہ اس کتاب میں بھی برکت ہو اور اس کتاب کے وسیلے سے لوگوں کو ہدایت ملے، خصوصاً اگر وہ اسلام کی کتاب ہے، اور اگر شاعری کی یا کسی اور چیز کی کتاب ہے تو لوگ اس سے صحیح طور پہ مثبت معنوں میں لطف اندوز ہوں۔ اگر سائنس کی کتاب ہے تو لوگ اس سے استفادہ کریں اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد یہ نسائی، احمد اور دارمی کی روایت ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الارض ملائکہ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، زمین میں کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں جو مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگلی روایت ہے کہ ابو داود اور میں ہے کہ، اور یہ بھی سند ضعیف کے ساتھ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس فرما دیتے ہیں
تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ اس سے اگلی روایت میں درود ابراہیمی درج ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفداک امی و ابی، یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں؟ فرمایا یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری و مسلم میں آئی ہے اور ابو حمید الساعدی اس کے راوی ہیں۔ تو یہ درود ابراہیمی کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں اور ایک یہ شکل یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ایک روایت میں اس طرح عام درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں فی العالمین کا اضافہ ہے۔ اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آل پر آج تک جو میں نیک لوگ تھے، پیغمبر تھے، ان کے درجات آج تک بھی بلند کیے جا رہے ہیں فی العالمین، تمام عالموں میں، عالم برزخ میں، جنت میں۔ تو ان تمام درجات کی بلندی کا جو اطلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہو جائے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو فی العالمین لگا دیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ روایات سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ اگلی جو بات فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف درود پڑھنا کافی نہیں ہے، درود کے ساتھ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائیں اور اطاعت نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو کوشش کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، کیونکہ جو دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یوں کہتے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو درود شریف اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل پیرا ہوا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آثار اولیاء ہیں ان میں سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو میں صرف صلاۃ پر اکتفا کرتا، میں سلام نہ کہتا۔ یعنی وہ حدیث لکھ رہے تھے تو وہ کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا، آگے وسلم نہیں لگاتے تھے۔ یہ کوئی محدث گزرے ہوں گے جن کا ہمیں نام نہیں معلوم، تو صلی اللہ علیہ اور آگے وہ قال صلی اللہ علیہ اور اس کے بعد حدیث شروع کر دی۔ تو ایک رات وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا تم مکمل درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد میں صلاۃ کے ساتھ سلام کا التزام بھی کرنے لگا۔ یعنی اگر وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ صحبہ لکھتے تھے تو انہوں نے وبارک وسلم بھی لگا دیا، یا اگر وہ صلی اللہ تعالی علیہ
کہتے تھے تو انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا ہے کہ وصلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ ذکرہ الغافلون۔ یہ بھی بڑا ہی جامع درود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود بھیج، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت نازل فرمائی، جتنا لوگوں نے درود شریف پڑھا سب کو ملا لیں، اس میں سے محدود بھی، معدود بھی، غیر محدود بھی اور غیر معدود بھی، سب درود کو ملا لیں، یا اللہ ان پر اتنا درود شریف بھیج دے۔ اچھا وہ تو ہو گیا کہ جی جتنا لوگوں نے پڑھا ہے، اور مزے کی بات اس سے اگلا یہ ہے کہ غفل عنہ ذکرہ الغافلون، اور اتنا درود بھی بھیج دے جتنا کہ لوگ اس سے غافل رہے۔ یعنی اگر 100 لوگ درود پڑھ رہے ہیں تو ان کے درود کا سارا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دے، اور جتنا لوگ باقی لوگوں نے جتنا درود نہیں پڑھا، یا انہی لوگوں نے جتنا ٹائم ضائع کیا اور درود شریف نہیں پڑھا، وہ سارا بھی ٹائم کیلکولیٹ کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود بھیج دیں۔ یہ بھی بہت جامع درود ہے۔ تو یہ ابو الحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ رسالہ یہ درود شریف نقل کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ انہیں ان الفاظ کا کیا صلہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اس کا ظاہر ہے وہ حدیث کا درجہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن خواب میں فرمایا کہ شافعی کو ہماری طرف سے یہ صلہ ملا ہے کہ وہ قیامت کے دن بلا حساب کھڑے کیے جائیں گے، یعنی حساب کے لیے کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک درود ہے کہ جزا اللہ عنا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم، اور جس طرح سے علامہ اقبال جو درود شریف پڑھا کرتے تھے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، اور جو مجھے جو پسند ہے، جو کہ شاید میں نے عبقری سے لیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ہوا اہلہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا جو ہے وہ تمام کے تمام ہماری زندگی کے لمحات وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں گزرے، اور آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے وہ لمحہ لمحہ ہمارا گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔